أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. احساس غربت سے خوشحالی کا سفر. یہ منصوبہ خصوصی طور پر ایسے افراد کے لیے ہے جو کئی دہائیوں سے غربت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس پروگرام کے 3 اجزاء ہیں جس میں اثاثہ جات کی تقسیم، بلا سود قرضوں کی فراہمی اور اثاثہ جات کے مؤثر استعمال کے لیے ہنر سازی شامل ہے. آج کا تاریخی دن حکومت کے وعدے کی تکمیل اور احساس منصوبے کے باقاعدہ آغاز کا دن ہے. احساس پروگرام کے تحت بلا سود قرضے پاکستان بھر میں فراہم کیے جا رہے ہیں. آج 5 جولائی جمعے کے مبارک دن پاکستان بھر میں 391 قرضہ جات کے مراکز پر 86,151 بلا سود قرضے فراہم کیے. اگلے 4 سالوں کے دوران 38 لاکھ بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں گے جس سے 1 کروڑ سے زائد افراد مستفید ہوں گے. آئیے دیکھتے ہیں غربت سے خوشحالی کے سفر کا آغاز. اب احساس سے بنے گا خوشحال پاکستان. میں ایک سوال کا شباب بابلے راضی میں عوامی اندولن بغیر سنیا کے ساتھ میں نمبر وزیر اعظم کا شکر ادا کرنے جیسا غریبت کے ساتھ احساس پروگرام کے تحت عوامی طبیعتات پر قرضہ بلا سود دی گئی. یہ نام ایجنٹ ایمبسی درگاہ میں اپنے بارہ ایک پاڑی کے بدیات ماسک Zanmadi ala akharati na kajali medico gua pakidamu mungkin ziyadan mesas program melai de parda bani da kate mate ya chata bizami da waklu ekuri beusatu di de khastu de kuti na galas pinda de rupai gatawaradu idara da farzi warkai farzi wa numma chumu pidanda saman wakhlu Nada wana lagi bas bote jo paso ata nada kananda un dia to se gabi ko de gana ko de gana jo ko mata kar dunia ta gar dia la mujhe na lo karvi na hai mujhe roz mera पैसा खाना है असा आगे ज्यादा गरीब हुए से कुछ भी बोल हो आई जब ये प्रोग्राम शुरू किया असा हटा आया ये सेकंड जानी जाए माशाल्लाह सा के एक मिल गया ऐसा प्रोग्राम पाकिस्तान मैं गई हूँ ऑफिस में और मैंने एप्लीकेशन दी है अल्लाह की शुक्र है प्रोग्राम दूर हो गए. मैं 7 प्रोग्राम हुकूमत पाकिस्तान की शुक्रगुजार हूँ. प्राइम मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ जिसने ये स्कीम शुरू की. बिना सूद के कर्जा हमें मिला है, हम इसमें बहुत खुश हैं.
एविएशन एंड सोशल सेफ्टी डिवीजन को तमाम मुतल्लिका इदारों को मौके हासिल है, जिनमें पाकिस्तान पावर्टी एविएशन फंड और किफायत प्रोग्राम शामिल है। इस प्रोग्राम को मुयस्सर बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग और नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन की खदमात भी हासिल की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब, मिनिस्टर फ़ॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग शफ़क़त महमूद साहब, काबीना के अरकान, एक्सलेंसीज़, हाज़रीन महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको इस तकरीब में खुशामदीद कहती हूँ और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हमारे लिए उन तमाम हुकूमती एहलकारों के लिए जो कि एहसास प्रोग्राम में वज़ीर आज़म की सरबराही में इसकी राह हमवार कर रहे हैं, हम सब के लिए आज एक बहुत अहम दिन है। जैसे कि आप जानते हैं और जैसे कि कई बार आपकी खिदमत में पेश भी किया है, अगले 6 महीनों में एहसास प्रोग्राम के तहत बहुत सी नई स्कीमों का इजरा किया जाएगा। उनमें एक बहुत ही अहम स्कीम का नाम है नेशनल पॉवर्टी ग्रेजुएशन स्ट्रैटेजी। सादा अल्फाज में हम इसको ये कहेंगे कि गुर्बत से खुशहाली तक सफ़र। ये स्कीम, ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है, एहसास का ये जुज़ उन लोगों के लिए है जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, मगर जो छोटे कारोबार करने का सरमाया भी नहीं रखते, मगर उसके साथ साथ वो अपने बच्चों का पेट पालना चाहते हैं, अपना घर चलाना चाहते हैं, वो मेहनत करना चाहते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आती कि वो अपने लिए रोज़गार कैसे पैदा करें। ये प्रोग्राम ऐसे लोगों के लिए है। इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा, जैसे कि अभी आपने स्लाइड्स में देखा, बिला सूद कर्ज़ों से मुतल्लिक है। दूसरा हिस्सा हुनर की तालीम और सर्टिफिकेशन से मुतल्लिक है। और तीसरा हिस्सा छोटे सतह के एहसासाजात की मुंतकिली से मुतल्लिक है, यानी कि सिलाई मशीन, माल मवेशी, मुर्गियाँ, छोटे ज़राई आलात, दुकान का छोटा सामान और इस किस्म के कई छोटे असासे। मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन एंड सेफ्टी नेट्स का जो पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन का इदारा है, जिसको काजी असमत ईसा जिसकी सरबराही करते हैं, वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इसके अलावा हमारे साथ 20 बड़ी बड़ी NGOs भी शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान की रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स भी हैं, जिनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। हमारे इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स में अखुवत NGO भी शामिल है, जो कि बिलासूद कर्ज़ों की तरसील में ख़ास एक्सपर्टीज़ रखती है। मैं आपको बहुत खुशी से याद बताना चाहती हूँ कि 4 साल के इस प्रोग्राम में इस इनिशियल स्टेज पे 42.65 बिलियन की एलोकेशन की गई है और 16.28 मिलियन पीपल 4 साल के दौरान में इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। 4 साल में लाखों घरानों को छोटे असासों की तरसील होगी, वो हुनर की तालीम लेंगे और हर माह 80,000 बिलासूद कर्ज़े जो हैं वो दिए जाएंगे ऐसे लोगों को जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज हमारे लिए एक बहुत मुबारक दिन है, क्योंकि आज 391 लोकेशंस में पूरे मुल्क में तकरीबात हुई हैं और इन मुख्तलिफ़ तकरीबात में 82,151 लोगों को बिलासूद कर्ज़े दिए गए हैं और कर्ज़ों की जो मजमूई जो अमाउंट है वो 3.02 बिलियन रुपीस है। मेरी यह खुशनसीबी है और मुझे यह सादत हासिल हुई कि मैं आज सुबह सवेरे
اخوت پروگرام کی ایک ایسی تقریب میں گئی. اور وزیر اعظم صاحب، ہم اکثر جب چھوٹے قرضوں کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ 20,000 سے کسی کا کیا بنے گا، 30,000 سے کسی کا کیا بنے گا، یہ تو آپ ایسے ہی پیسے پھینک رہے ہیں. مگر آج میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کے آئی ہوں، اپنے کانوں سے سن کے آئی ہوں، ایسے لوگوں سے بات کر کے آئی ہوں جن کی زندگی میں چھوٹے قرضے، بلا سود قرضے ایک انقلاب کی حیثیت رکھتے ہیں. میں نے بات کی ایک آدمی سے، ایک نوجوان آدمی سے جس کا ایک چپس کی دکان تھی آپ پارا میں، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں جو 20,000 مجھے آج ملے ہیں اس سے میں لیمن سوڈا چپس کی دکان کے ساتھ لگاؤں گا. اور میں نے ہمیں سمجھایا کہ اس سے اس کی آمدنی میں کتنا اضافہ ہوگا، وہ اپنے بچوں کی تعلیم میں کتنا زیادہ خرچہ کر سکے گا، اس کے گھر میں خوراک کتنی زیادہ آ سکے گی. آج ہم ایسے بھی ایک آدمی سے ملے جو بری امام میں جس کی دیگوں کی دکان تھی، اور اس نے ہمیں یہ بتایا کہ پہلے وہ دیگیں کرائے پہ لیتا تھا، اب وہ خریدے گا اس 45,000 سے، اور اس نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اس کی زندگی میں اس سے کیا ٹرانسفارمیشن آئے گی. آج صبح میں ایک ایسے آدمی سے ملی جو ایک موبائل شاپ میں ریپیئرنگ شاپ کے لیے قرضہ لے رہا تھا. ایک ایسے ٹیکسی والے سے ملی جس کی ٹیکسی خراب تھی، اس کے گھر میں کھانا بھی نہیں تھا، اور وہ کہہ رہا تھا اگر مجھے یہ چھوٹے قرضے سے میں اپنی گاڑی کی ریپیئر کروں گا اور میری گھر کی گاڑی دوبارہ چل پڑے گی. ایک چھوٹے سے بیکری اونر سے میری ملاقات ہوئی کہ جس نے بتایا کہ وہ اپنی دکان میں اور سامان ڈالے گا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ تھوڑی سی مہنگائی ہے، اس لیے وہ اس کے خلاف یہ اس کا میجر ہے. اور میں اس جگہ بیٹھ کے آج آپ کو کوئی اس شرم مجھے نہیں آ رہی ہے بتاتے ہوئے that I broke down and cried، کیونکہ وہ اتنی موونگ سٹوریز تھیں ان نوجوانوں کی، اس ینگ لڑکے کی جو اپنی بہن کے لیے کپڑے کا تھان اور سلائی مشین لے کے جا رہا تھا. ان لوگوں کی زندگیوں میں شفاف طریقے سے قرضے دینے سے جو ٹرانسفارمیشن آتی ہے وہ میں نے آج اپنی نظروں سے خود دیکھی. اور میں ان تمام NGOs کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جو کہ ہمارے ساتھ اس کام میں آج ہاتھ بٹانے کے لیے کھڑی ہیں. وزیر اعظم صاحب، آج میں آپ کی اجازت سے ان 3 چیزوں کا ذکر بہت جلدی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ شام کو ٹاک شوز پہ سب یہی کہیں گے کہ بلا سود قرضے تو پہلے بھی دیے گئے تھے، اس اسکیم میں کیا فرق ہے. 3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جس کی وجہ سے یہ آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کیوں یہ پروگرام جس کا آج آغاز ہو رہا ہے اتنا ٹرانسفارمیٹیو ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو 42.65 بلین کی رقم جس کا میں نے ذکر کیا، یہ ہم نے نئے بجٹ میں سے کارو آؤٹ نہیں کی. نئے بجٹ میں سے ہم نے صرف 5 بلین لیا ہے. ہم نے یہ رقم ان چھوٹی چھوٹی اسکیموں، ان چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ سے لی ہے جو بکھرے ہوئے پڑے تھے اور جہاں غربت کو مٹانے کے لیے واضح نتیجے نہیں آ رہے تھے. ہم نے وہ تمام پیسے وہاں سے جمع کیے ہیں کیونکہ وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ یہ آسٹیریٹی کا زمانہ ہے، آپ ریسورس آپٹیمائزیشن کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں. ان تمام رقوم کو، ان تمام پروجیکٹس کو یکجا کر کے ہم نے ایک جامع حکمت عملی بنائی ہے، ایک اسٹریٹجی بنائی ہے، اور اس ریسورس آپٹیمائزیشن کے ذریعے یہ ممکن اب ہو سکے گا کہ ہم 80,000 قرضے ہر ماہ اگلے 4 سال تک دیتے جائیں گے. نمبر 2، دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ ہم نے پارٹنرشپس اور آرگنائزیشنل سینرجی کا آغاز کیا ہے. ہم نے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ وی آر capitalizing on comparative advantage, we are trying to exploit synergy. جو جس ادارے کا comparative advantage ہے ہم اس کو اس کے لیے یوز کر رہے ہیں. جس NGO کی on ground capability ہے ہم اس کو اس کے لیے یوز کر رہے ہیں. جو حکومتی منسٹری کی ایکسپرٹیز ہے، جو ایجوکیشن اینڈ منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگز ہنر ہم سے کئی بہتر جانتے ہیں، یہ کام ان کی نگرانی میں ہوگا. ایفاد ہمارا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنر ہے،
उनकी जो तमाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लोन है वो इसमें हम शरीक कर रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इसमें आएगी। हमारे जो कामयाब नौजवान प्रोग्राम है, एक परसेंटेज ऑफ लोन्स उस प्रोग्राम में जाएगा। हमने हर तरह से वी आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज पार्टनरशिप्स, और ये दूसरा फ़र्क है। इस प्रोग्राम का जो तीसरा और सबसे कलीदी और अहम जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो गवर्नेंस और शफाफियत से मुतल्लिक है। आप सब ये जानते हैं कि हम स्कीमें बनाने में तो बहुत माहिर हैं, हम नए इनिशिएटिव्स में बहुत माहिर हैं, हम फीते काटने में बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे हेड टेबल के साथ, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ तो हम बैठ के बहुत खुश होते हैं, मगर जब अमल दरामद का काम आता है, जब इम्प्लीमेंटेशन का काम आता है, तो उसमें हम इतनी तवज्जो नहीं देते। और उल्टी तरफ अमल दरामद के वक्त हम करप्शन के दरवाजे भी खुले रखते हैं, हम बदउनवानी के रास्ते भी हमवार करते हैं, हम ठेकों के निज़ाम में भी वो जहर घोल देते हैं प्रोग्रामों में, जो कि आखिरकार उनकी डिमाइज़ और ख़ात्मे का मूजब बनता है। हम हुकूमती कवायद व ज़वाबित को पामाल करने के भी तमाम तरीके उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। हम सियासी मुदाखलत के रास्ते भी नहीं बंद करते, हम रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को उसमें नौकरियां, भर्तियां, कंसल्टेंसीज देने के भी रास्ते बंद नहीं करते। और इसी वजह से जो प्रोग्राम्स हैं, जो स्कीमें हैं, वो गवर्नेंस कॉम्प्रोमाइज़, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लूप होल्स की वजह से हमेशा फेल होती रहती हैं, हमेशा अपने ऑप्टिमम इम्पैक्ट पे नहीं पहुंचती। तो इंशाअल्लाह इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। डिवीज़न ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन एंड सेफ्टी नेट्स ने एक 30 नुकाती गवर्नेंस और शफाफियत से मुतालिक एक पॉलिसी बनाई है, जो कि हम परसों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्लॉट का इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमें जब मंडे को या ट्यूसडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्लॉट मिलेगा तो हम सबको बताएंगे कि वो 30 नुकाती एजेंडा जो है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, करप्शन और बदउनवानी पे क्या इम्पैक्ट होगा, शफाफियत के फ़रोग़ पे क्या इम्पैक्ट होगा, हुकूमती इदारों को और पार्टनरिंग NGOs को कवायद व ज़वाबित के मुतालिक काम करने के मुतालिक उसमें क्या हिदायत होंगी, क्या अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़म्स होंगी, बोर्ड्स कमेटियों के मुतालिक क्या उसमें गाइडेंस होगी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से मुतालिक क्या गाइडेंस होगी, जो कि हमारे निज़ाम का एक और जहर है, और सवाबदीदी इख्तियारात के ख़ात्मे के बारे में क्या क्या उसमें हिदायत दी जाएंगी। तो मैं आप का वज़ीर आज़म साहब शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने एक फ़ास्ट ट्रैक बेसिस पे इस तमाम जो प्रोग्राम की प्लानिंग की सरपरस्ती दी, हम सबको टाइम दिया कि हम बारहा आपके पास आए, इसकी रिफ़ाइनमेंट की, इससे मुतालिक जो परमिशंस थी वो आपने हमें दी, और आज आपके सामने हम ये ऑफिशियली ऐलान कर रहे हैं कि आज से 391 लोकेशंस पे बिलासूद कर्ज़ों का आगाज़ हो गया है। हर माह इनका ऐसे ही ये टाइम टेबल चलेगा। इंशाअल्लाह हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस को भी इन तकारीब में, इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे और एक शफाफ तरीके से हकदार लोगों तक उनका हक पहुंचाएंगे। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फ़ंड की कि उन्होंने हमारी इस तकरीब को ऑर्गेनाइज़ करने में लीड ली, और अब मैं दावत देती हूँ अपने कैबिनेट कॉलीग शफ़क़त महमूद साहब को, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो आपको बताएंगे कि हम इनिशियल स्टेजेस पे हैं टू फॉर्ज अ पार्टनरशिप, बट इंशाअल्लाह इस पार्टनरशिप में जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का कंपोनेंट है वो जो अप्रोप्रिएट हुकूमती इदारा है वो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एंड वी रियली थैंक यू फॉर योर पार्टनरशिप। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब, सानिया निश्तर साहिबा, ख़वातीन व हज़रात, आज वाकई बिलाशुबा एक बहुत ही मुबारक दिन है, और ये मुबारक दिन तो इस वजह से है कि गरीब तबके और महरूम तबके के सर पे हाथ रखा जा रहा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब,
یہ اس لیے بھی مبارک ہے کہ جو ویژن آپ کی تھی, جو خواب آپ نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ملک کو ٹرانسفارم کرنا ہے, یہ اس کی ابتدا کا بھی دن ہے. اور محروم طبقے کے بارے میں آپ کی حکومت اور آپ کے ذاتی جو ایک لیڈرشپ ہے وہ ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے. مجھے یاد ہے کہ جب سردیوں کا موسم تھا تو کیبنٹ میٹنگ میں اور بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں, تو آپ نے کہا کہ یہ جو بیچارے غریب لوگ سڑکوں پہ سوئے ہوئے ہیں اس سردی میں, وہ کیسے ان کی زندگی گزر رہی ہوگی. اور اس کے فوراً بعد آپ نے کہا, اور آپ کے کہنے کے بعد پناہ گاہیں جو ہیں وہ سارے پاکستان میں. یہ میں اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو محروم طبقے کی زندگی کو تبدیل کرنے کی جو ایک خواہش ہے, یہ آپ کے لیے ایک ڈیپلی فیلٹ چیز ہے. یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ جو کوئی سیاست ہے. یہ کچھ لوگ سیاست کرتے ہیں پیسے کے لیے, کچھ لوگ سیاست کرتے ہیں شہرت کے لیے, کچھ لوگ سیاست کرتے ہیں عزت کے لیے. یہ ساری اس میں عزت امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ اور آپ کی جماعت جو ہے وہ سیاست کر رہی ہے پاکستان کے محروم طبقے کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے. اور آج کا پروگرام جو ہے اس کی کڑی ہے, اور میں محترمہ ثانیہ نشتر صاحبہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آج انوائٹ بھی کیا, اور منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ کے ساتھ مل کے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پلان ہو رہی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں, اور اس پروگرام کا جو ایک بڑا لازمی جزو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ تبدیلی کا سفر کرتے ہیں, قرضے لوگوں کو دیتے ہیں, باقی چیزیں دیتے ہیں, تو وہاں پہ ہنر کا ہونا بھی بہت لازمی ہے. اگر ہنر نہیں ہوگا تو پھر وہ اس طریقے سے اپنا بزنس یا کاروبار یا جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے. اور اس میں ہم نے اپنی گفتگو کا ابتدا کر دی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہماری وزارت ہر طریقے سے احساس پروگرام میں پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے ساتھ اور محترمہ ثانیہ نشتر صاحبہ کے ساتھ چلے گی. پرائم منسٹر صاحب, آپ کی جو ویژن تھی اور جو کہ کئی سالوں سے ہم آرٹیکولیٹ کر رہے تھے, اس کی ہم نے کچھ چیزیں پہلے سے شروع کر دی تھی, جس میں ہم نے اسکول سے باہر کے بچے جو ہیں ان کا پروگرام شروع کر دیا ہے. ہم نے خاص طور پہ پاکستان کے اندر ایک یکساں تعلیمی نصاب کا کام شروع کر دیا ہے, اور وہ یکساں تعلیمی نصاب کا کام اس لیے شروع کیا ہے کہ اس میں بھی جو ہمارے ملک کے محروم طبقے ہیں ان کو پیچھے رکھنے کا ایک اور طریقہ یہ تھا کہ ہمارا نصاب جو ہے وہ بھی ان کو موقع نہیں دیتا تھا, اجازت نہیں دیتا تھا آگے بڑھنے کی. تو وہ بھی ہم نے کام شروع کیا. ہم نے اسکل ٹریننگ اور ہنر کی ٹریننگ بہت ساری 1 لاکھ لوگوں کو ہم آلریڈی دے رہے ہیں, لیکن یہ ایک بہت اہم موقع ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہم سب کے لیے ایک جذبے کے ساتھ, پیشن کے ساتھ ہم نے جو لوگوں کی زندگی تبدیل کرنے کا یہ پروگرام ہے, اس میں انشاءاللہ تعالی منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ ہر طریقے سے ثانیہ صاحبہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, اور انشاءاللہ مل کے پاکستان کو تبدیل کرنے کا جو سفر ہے اس میں ہم شامل ہوں گے. بہت مہربانی, بہت شکریہ. خواتین حضرات السلام علیکم. میرا نام سیمی کمال ہے اور میں پی پی ایف میں ہیڈ آف پروگرامز ہوں. آئیے اب ہم اپنے مستحق ساتھیوں میں بلا سود قرضوں کی تقسیم کی طرف آتے ہیں. جناب وزیر اعظم صاحب, آپ سے درخواست ہے کہ آپ اگر اسٹیج کے الٹے ہاتھ پہ تشریف لائیں اور دور سے آئے ہوئے ہمارے بھائیوں اور بہنوں میں بلا سود قرضوں کے چیک تقسیم کریں. ڈاکٹر ثانیہ صاحبہ, آپ سے درخواست ہے آپ بھی ساتھ آئیں. لفافے ہم آپ کو اسی آرڈر میں دے رہے ہیں جس آرڈر میں لوگ آئیں گے. جناب قاضی عظمت عیسیٰ صاحب, سی ای او پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ, آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی تشریف لائیے وزیر اعظم کے ساتھ. اور ڈاکٹر امجد ثاقب, ہمارے استاد اخوت تنظیم کے صدر, آپ بھی تشریف لائیے. دوستو, جیسے جیسے میں آپ کا نام لوں آپ یہاں میری سیدھے ہاتھ سے اوپر سٹیج پہ آئیے اور یہاں میرے پیچھے سے جا کے وزیر اعظم سے اپنا چیک وصول کیجیے. ہماری دعا ہے کہ آپ سب کے کاروبار بہت پھولے پھلیں. سب سے پہلے ثانیہ الیاس صاحبہ, ان کا تعلق ضلع ہٹیاں آزاد کشمیر سے ہے اور یہ سلائی اور کڑھائی کے لیے بزنس اپنے گھر سے شروع کرنے جا رہی ہیں. HHRD وہ تنظیم ہے جنہوں نے اس کی مدد کی ہے. اس کے بعد فضل محمد صاحب ہیں,
ان کا تعلق لسبیلا بلوچستان سے ہے اور یہ ہینڈز تنظیم کی توسط سے یہاں آئے ہیں. یہ ایک بریانی کی دکان پر کام کرتے تھے اور وہاں کام کرتے کرتے تھک گئے تھے. اپنے خاندان کے اکیلے کفیل ہیں. اب وہ خود اپنی بریانی کی دکان بنا رہے ہیں. بھائی فضل، میں اکثر لسبیلا جاتی ہوں اور آپ کی دکان پر آ کر ضرور بریانی کھاؤں گی انشاءاللہ. صوبیہ صاحبہ، ان کا تعلق ضلع ڈی آئی خان سے ہے. یہ اپنے گھر میں بیوٹی پارلر کا کام شروع کر رہی ہیں. عامر زیب صاحب، ان کا تعلق تانو بانڈی سوات سے ہے اور یہ ٹائر پنکچر کا کام شروع کر رہے ہیں. امینہ بی بی، ضلع سوابی سے ان کا تعلق ہے اور یہ ایک ٹک شاپ اپنے گھر سے بنا رہی ہیں. سغرا مقصود صاحبہ، ان کا تعلق ضلع جھنگ سے ہے اور یہ اپنی کلاتھ شاپ اور سلائی کی دکان اپنے گھر میں کر رہی ہیں. محمد رضوان صاحب، ان کا تعلق مظفر گڑھ سے ہے اور یہ دہاڑی دار مزدور تھے لیکن اب وہ بکریاں خرید کے اپنی آمدنی میں انشاءاللہ بہت اضافہ کریں گے. محمود احمد صاحب، ان کا تعلق راجن پور سے ہے. یہ بطور شاگرد ایک حمام پہ کام کرتے تھے. یہ ان کے پاس ہنر بھی ہے، ان کے پاس تجربہ بھی ہے. اب وہ اپنا چھوٹا سا ہیئر سلون استعمال کر رہے ہیں. رابعہ صاحبہ، یہ ہینڈی کرافٹ اور سرائی کڑھائی کے لیے اپنے گھر میں کام شروع کر رہی ہیں. بہت باہمت خاتون ہیں. شہناز مائی صاحبہ، ڈیرہ غازی خان سے ان کا تعلق ہے اور یہ بکریاں پالنے کے لیے قرضہ لے رہی ہیں. وزیران صاحبہ، مظفر گڑھ، یہ لوہار کا کام کر رہی ہیں اور وہ اپنے گھر سے لوہار کا کام کر رہی ہیں اور جو قرضہ یہ لے رہی ہیں اس کے ساتھ وہ چھت ڈال کر اپنی دکان بنا رہی ہیں. شاباش وزیران. ہنا سعد صاحبہ، ان کا تعلق گوال منڈی راول پنڈی سے ہے. یہ اپنے گھر میں بیوٹی پارلر بنا رہی ہیں. حسینہ مائی صاحبہ، ان کا تعلق لیا سے ہے اور یہ بکریوں کی خرید و فروخت کا کاروبار شروع کرنے جا رہی ہیں. اب ملیے آسیہ بی بی سے. ان کا تعلق ضلع خوشاب سے ہے اور یہ ایک بھینس خریدنا چاہتی ہیں جس سے وہ دودھ کا کاروبار شروع کریں گی. سائقہ فاطمہ، ضلع لودھرا سے ان کا تعلق ہے. یہ اپنے گھر میں ٹیوشن سینٹر بنا رہی ہیں. حلیمہ بی بی، نارووال سے ان کا تعلق ہے. یہ مچھر دانیاں بناتی رہی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ مل کے اور اب یہ اس قرضے کے ساتھ اپنے اس کاروبار کو بڑھائیں گی. چندو صاحبہ، ان کا تعلق ضلع تھر پارکر سے ہے اور یہ بکریاں پال رہی ہیں اور ان کا بھی دودھ بیچنے کا ارادہ ہے. مریم صاحبہ، یہ ضلع بدین کی ہیں اور یہ اپنے گھر میں کریانہ سٹور بنانا چاہتی ہیں. عابدہ خاتون کا تعلق شکارپور ضلع سے ہے. یہ کپڑوں کا کاروبار کرنا چاہ رہی ہیں. یہ اپنے بچے کے علاوہ اپنے بھائی کی بھی 4 بچوں کی کفیل ہیں. شاباش عابدہ. جاوید احمد کرمو صاحب، ضلع ٹھٹے سے ان کا تعلق ہے اور یہ نائی کی دکان کھول رہے ہیں. تاج محمد جمالی، ان کا تعلق بدین سے ہے اور یہ زمین پہ ٹھیکے پہ لے کر موسمی سبزیاں اگاتے رہے ہیں مگر کھاد پانی وغیرہ کے لیے یہ آڑتی کے مقروض رہتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد ان کے یہ والا قرضے ختم ہو جائیں گے. زاہدہ پروین صاحبہ، یہ بھی بڑی منفرد ہیں. یہ جانوروں کی آسائش کا جو سامان ہے وہ بناتی ہیں اور ان کو ہم اس کے لیے دے رہے ہیں. یہ وہ 23 لوگ ہیں جن کو آج وزیر اعظم نے خود اپنے ہاتھ سے بلا سود قرضے ادا کیے. ہم ان کو ٹریک کریں گے اور ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اب آپ تشریف لائیے وزیر اعظم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں سب سے پہلے ثانیہ آپ کو مبارک دیتا ہوں آج کہ یہ بڑی دیر لگی ہے یہ سارا احساس کا پروگرام ڈیولپ کرتے کرتے اور اب ہم ایکسیکیوشن کی سٹیج پہ آ گئے ہیں اور انشاءاللہ اب یہ ہر مہینے ہم احساس پروگرام کے جو مختلف چیزیں ہیں، یہ آج ہم قرضوں سے شروع کر رہے ہیں لیکن جو مختلف چیزیں ہیں جو ہم اپنے کمزور اور نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کی جو کوشش کر رہے ہیں تو اس کے مختلف چیزیں سامنے آپ کے آتی رہیں گی. تو میں آپ کو ثانیہ پھر سے مبارک دیتا ہوں.
جنہوں نے بھی پارٹنر کیا ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور شفقت، یہ جو پارٹنرشپ ہے یہ سارا ایک انٹیگریٹڈ پروگرام ہے کہ اس میں سب کچھ انٹر کنیکٹڈ ہے. ہم جو غربت کو جو اب ہم انشاءاللہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پوری طرح غربت کم کرنے کے لیے جو پورا پروگرام لے کے آ رہے ہیں، اس میں ہر منسٹری کا کوئی نہ کوئی رول ہوگا. اس میں ایجوکیشن منسٹری کا ٹیکنیکل ایجوکیشن میں کہ ہنر سکھائیں ہمارے نوجوانوں کو. ہمارا اس وقت 60% پاکستانی 30 سال کی عمر سے کم ہے. یہ ہماری ایک بہت بڑی انشاءاللہ فورس بنے گی اگر ہم ان کو ہنر سکھا دیں، اگر ہم ان کو قرضے دے کے چھوٹے بزنس مین بنا دیں، اگر ہم ان کو موقع دیں کہ یہ اپنے آپ کو اوپر لے آئیں. تو یہی جو ہماری آبادی ہے جس کا اس وقت بوجھ پڑا ہوا ملک کے اوپر، یہی اس ملک کو اوپر اٹھا دے گی. لیکن جو مجھے آج سب سے بڑی خوشی ہے وہ یہ کہ دیکھیں، میں نے جب 18 سال کی عمر میں تھا تو پہلی دفعہ برطانیہ گیا. اگر میں وہاں نہ جاتا تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ فلاحی ریاست ہوتی کیا ہے. اور ادھر پہلی جب میں نے جا کے دیکھا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ملک جو اسلام کے نام، واحد ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور وہ ملک کے اندر مجھے انسانیت نہیں نظر آئی، لیکن اس ملک میں نظر آئی جن کو ہم مسلمان نہیں کہتے. اور وہاں انسان کی قدر، ڈگنیٹی آف مین، انسان کی عزت دیکھی میں نے. بلکہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے جانوروں کا وہاں بہتر حال دیکھا جو ہم اپنے انسانوں کا نہیں کرتے. اور ہم پھر آہستہ آہستہ تب تو مجھے اپنی دین کا اتنا پتہ نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب میں نے اپنی دین کے قریب بھی گیا اور پھر میں نے تاریخ پڑھی اپنی. ہمیں بچپن میں قرآن تو پڑھا دیتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کے اندر کیا ہے. مجھے زیادہ جس انگلش میڈیم میں پڑھا تھا، مجھے تو زیادہ تاریخ برطانیہ کی زیادہ تاریخ پڑھی تھی. مجھے تو اپنے دین کی تاریخ یا اسلامک ہسٹری مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو آہستہ آہستہ جب میں نے اسٹڈی کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہاں زیادہ تر چیزیں جن کو میں اپریشیٹ کر رہا تھا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ساری چیزیں، یہ ساری کوالٹی اس ریاست میں تھی. بلکہ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست تو ریاست مدینہ تھی. اور پھر میں نے اور اس کو اسٹڈی کیا اور میں نے ریئلائز کیا کہ ہمیں کہیں بھی یہ پڑھایا نہیں گیا، یا میں نے کبھی کسی جمعے کے خطبے میں یہ نہیں سنا کہ جو ریاست مدینہ تھی وہ ماڈرن اسٹیٹ تھی. ہم کہتے ہیں جی میں کئی دفعہ سنتا ہوں کہ جی پرانی چیزیں ہیں، وہ جی آؤٹ ڈیٹ ہو گئی، پرانی ہیں، آج کی بات کریں. جتنا جو بھی کانسیپٹ مدینہ کی ریاست میں تھا وہ ماڈرن کانسیپٹس تھے. سارے آپ کانسیپٹس دیکھ لیں کہ پروگریسو ٹیکسیشن، پیسے والوں سے ٹیکس لے کے ان کے اوپر خرچ کیا جو کمزور طبقہ تھا. ریاست میں احساس تھا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ہے. ہمارے جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے لوگوں میں احساس ہے، لیکن ریاست میں کبھی نہیں رہا. لیکن ریاست مدینہ میں احساس تھا کمزور طبقے کا. پہلی دفعہ ریاست، اور غریب تھے، پیسے نہیں تھے، ریسورسز نہیں تھی. 2 سپر پاورز تھے، پرشین اور رومن ایمپائر دونوں طرف. یہ تو بالکل غریب ترین لوگ تھے. لیکن ایک ریاست میں احساس آیا کہ اس کی ذمہ داری ہے کمزور طبقے کی. جو جانوروں کا اور انسان کے معاشرے میں فرق ہی ایک ہے کہ جانوروں کے معاشرے میں احساس نہیں ہے. سروائیول آف دا فٹسٹ ہے، مائٹ از رائٹ ہے. جو طاقتور ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کمزور ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جانوروں کے معاشرے میں. انسان کا معاشرہ فرق ہی ہے کہ ادھر 2 چیزیں ہوتی ہیں، انصاف اور انسانیت. اور وہ جو مدینہ کی ریاست میں
سرکار مدینہ نے جو احساس لوگوں میں ڈالا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں میں لوگوں کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ ہم نماز میں 5 وقت کی نماز میں صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. ہم راستہ مانگتے ہیں. یہ پلیز انڈرسٹینڈ کریں, یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کی منزل پہ پہنچا دیں جن کو تو نے نعمتیں بخشی. ان کے راستے پہ لگا. کامیابی اللہ دیتا ہے, کوشش انسان کرتا ہے, راستہ انسان پکڑتا ہے سیدھا, پھر اس راستے پہ محنت وہ کرتا ہے, لیکن کامیابی اللہ دیتا ہے. اور مدینہ کی ریاست ایکچولی ہمارے لیے آل ٹائم ماڈل بن گیا تھا مسلمانوں کے لیے, کہ وہ سنت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے اندر انہوں نے احساس دیا اور انہوں نے وہ راستہ دکھایا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کمزور طبقے کی, ریاست کی ذمہ داری ہے انصاف دینا, ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کو حقوق دینا. ریاست نے ذمہ داری تھی کہ غلاموں کو, یہ غلام غلط ہے, سلیو غلط ہے. انہوں نے جو غلاموں کو اٹھایا, آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ کہیں سنا ہے آپ نے کہ سلیو غلام بادشاہ بن جائیں. سلیو ڈینسٹیز تھیں, مملوکس کی تھی ایجپٹ میں, یہاں ہندوستان میں غلام اٹھ کے بادشاہ بن گئے. جو حضرت بلال تھے وہ سنے غلام بن کے 2 کیمپینز انہوں نے لیڈ کی. تو انہوں نے جو کہ عملی طور پہ دکھایا, اس ریاست میں بتایا کہ جب آپ اپنے کمزور طبقے کو, لوگوں کو ایکوالٹی دیتے ہیں, انسانوں کو برابری دیتے ہیں, میریٹوکریسی لے کے آتے ہیں, انصاف دیتے ہیں, تو وہ مدینہ کی ریاست بنیاد بنی 700 سال تک مسلمان دنیا کی امامت کی. انہوں نے وہ قوم وہ بنی جو دنیا کے لیے مثال بن گئی. ان کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے. اب وہ تاریخ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ انڈونیشیا ملیشیا میں تو کوئی فوج نہیں گئی تھی, لوگ ان کے کیریکٹر دیکھ کے مسلمان ہو گئے. وہ سپیریئر کلچر ڈیولپ کیا انہوں نے. فتح تو منگولینز نے بھی کی تھی, آدھی دنیا تو انہوں نے 50 سال میں فتح کر لی تھی, لیکن 100 سال کے بعد ان کی ختم ہو گئی تھی سویلائزیشن. انہوں نے نیا سویلائزیشن دیا دنیا کو, اور وہ سویلائزیشن کی سویلائزڈ ہوتی قوم وہ ہے جس کے اندر احساس ہوتا ہے. احساس کے بغیر قوم سویلائزڈ نہیں ہوتی, جانوروں کا معاشرہ ہوتا ہے. تو میں جب آپ کو یہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں, میں یہ ووٹ لینے کے لیے نہیں کرتا. یہ جو ہمارے بدقسمتی سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے یہ دین کو ایک دکانداری شروع کی ہوئی ہے, ووٹ لے کے اور صرف اقتدار میں آ جاتے ہیں اور پھر فائدہ اٹھاتے ہیں. اصل میں ایسنس جو ہمارے دین کی ہے یہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. انہوں نے ابھی تک لوگوں کو بتا ہی نہیں سکے کہ یہ قوم تب اٹھے گی. اس کی مشن سٹیٹمنٹ تھی اسلامی فلاحی ریاست, یہ اس مشن پہ آئے گی تو یہ قوم اٹھے گی. اور ہم آج اس مشن سے اتنا دور پہنچ گئے ہیں, اور انشاءاللہ یہ جب میں نیا پاکستان کی بات کرتا ہوں, نیا پاکستان ہوگا ہی وہ جو انشاءاللہ اس ملک سے لوگوں کو غربت سے نکالے گا. ہمارے سامنے چائنا کی مثال ہے. چائنا کو اگر آپ صحیح معنی میں اسٹڈی کریں تو ایکچولی انہوں نے وہ کام کیا جو مدینہ کی ریاست میں سرکار مدینہ نے جو پرنسپلز بنائے تھے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ویلتھ کریٹ کی, اور ساری جتنی ویلتھ کریشن تھی وہ استعمال کی نچلے طبقے کو نکالنے کے لیے. 70 کروڑ لوگوں کو انہوں نے 30 سال میں غربت سے نکالا ہے. دنیا کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا. اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ 30 سال پہلے ان کا $300 بلین ان کا GDP تھا جو آج پاکستان کا ہے, اور آج 10 ٹریلین ہے. تو اللہ نے جب ہمیں کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو, ان کی سنت پہ چلو, ان کی شریعہ پہ چلو, تو اللہ نے ہماری بہتری کے لیے کہا تھا. تو جو بھی قوم وہ پرنسپلز اپلائی کرے گی وہ اوپر چلی جائے گی. آج آپ اسکینڈینیوین ممالک میں چلے جائیں, آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اصولوں کے اوپر چل رہے ہیں جو کہ سرکار مدینہ نے مدینہ کی ریاست میں جو بنیاد رکھی تھی. تو ہم نے پاکستان کو اٹھانا ہے. میں عجیب عجیب باتیں سنتا تھا پہلے, جی ایشین ٹائیگر بنا دیں گے, کبھی جی نہیں پیرس بنا دوں گا لاہور کو, یہ ان کی ساری موٹر وے بنا دیے, جی یہ ملک میں ترقی ہو گئی. ترقی یہ نہیں ہے, ترقی یہ ہے
جب ہمارے میں احساس ہوگا، ہم اپنے نچلے طبقے کو جو ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر، ہر جگہ ناانصافی ہے، پرائیویٹ ہاسپٹلز میں امیر آدمی، گورنمنٹ ہاسپٹل میں غریب آدمی، غریب آدمیوں کے کیا ہو رہا ہے کہ آج ہمیں شاکنگ فگرز پتہ چلی ہیں کہ پاکستان 5% پاکستانیوں کو ہیپاٹائٹس سی ہے. اس کا دنیا میں سب سے زیادہ پر کیپٹا ہیپاٹائٹس سی ہے. کیونکہ سرکاری ہسپتالوں میں وہ نیڈلز استعمال کرتے ہیں، کوئی ہائیجین نہیں ہے، وہ پرانی نیڈلز کو ری یوز کر کے یہ تو بھی پتہ چلا جب ایڈز پھیلی ہے لڑکانہ میں کہ کوئی چیک ہی نہیں ہے، کیونکہ غریب آدمی ہیں، کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کو کیا ہو رہا ہے. کیونکہ ایک اوپر سے طبقہ، اس کو وہ جیل میں بھی جاتا ہے تو وہ کہتا نہیں جی میں لندن میں علاج کرواؤں گا. 30 سال سے اقتدار میں رہا ہے، ایک ہاسپٹل ہی بنایا جدھر ان کا خود علاج ہو سکے. ہم جی لندن جا کے چیک اپ لندن جا کے کروائیں گے، جو بیمار ہوتا ہے اٹھ کے باہر چلا جاتا ہے اپنا علاج کروانے، اور بیچارے یہاں لوگوں سے حال دیکھیں کیا ہوا. اس لیے یہ ایک پہلے چینج آف مائنڈ سیٹ ہے، ذہن بدلنے ہیں. پہلے مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ذہن بدلے لوگوں کو احساس دلوایا. یہ جو ہماری اینیمل انسٹنکٹ ہے اس سے دور کیا، ہمیں انسان بنایا، انسانیت دی. پھر وہ قوم اٹھی، پہلے دن نہیں اٹھی تھی. ہم نے بھی یہ جو شروع کیا ہے احساس پروگرام، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس ملک میں ہمارے شہریوں میں بہت احساس ہے. میں اس کا سب کے سامنے آپ کے وہ آدمی کھڑا ہوں جس نے اس قوم کے احساس سے ایک ہاسپٹل بنایا، پھر دوسرا بنایا، اب تیسرا بننا ہے، اور ایک یونیورسٹی بنائی ہے. سارے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. یہی لوگ جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں، سب سے کم ہم دنیا میں ٹیکس دیتے ہیں، لیکن یہی لوگ دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں. اور میں وٹنس ہوں اس کا، میں گواہ ہوں. ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح لوگ پیسے دیتے ہیں ہسپتال کے لیے. میں سڑکوں پہ نکلا، عام لوگوں نے مجھے پیسے دی. جب ہاسپٹل کے لیے ہمارا پیسہ نہیں اکٹھا ہو رہا تھا میں سڑکوں پہ نکل گیا. لوگوں نے، چھابڑی والوں نے، جو چائے والوں نے جیب میں سے پیسے نکال کے دیے. میں وٹنس ہوں اس کا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں میں خوف خدا ہے، آخرت کا، ان کا آخرت کی پرواہ ہے عام پاکستانی کو. تو جو بھی آخرت کا سوچتا ہے وہ ہمیشہ انسانیت کا سوچتا ہے. اسے پتہ ہے کہ اللہ نے جو جنت اور دوزخ رکھی ہوئی ہے، سزا اور جزا رکھی ہوئی ہے، وہ بیسس ہی اس کی انسانیت ہے. جتنے اچھے انسان اتنی آپ کو جنت میں جگہ ملے گی. تو وہ لوگ دیتے ہیں اس ملک میں، کھلے دل کے لوگ ہیں. لیکن ہماری گورنمنٹس پریڈیٹری گورنمنٹس ہیں، ایلیٹسٹ، چھوٹے سے طبقے کو نوازتی ہیں. فکر ہی نہیں ہے. آپ سوچیں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اربوں روپے ان کا علاج ہوتا ہے باہر جا کے. اس قوم کے ٹیکس کے پیسے پہ علاج ہوتا ہے. وہ قوم جدھر سب سے زیادہ ہیپاٹائٹس سی ہے غریبوں کو، وہ ان کو پیسے دے رہی ہے باہر جا کے علاج کروانے کے لیے، جبکہ ان کی ڈیوٹی تھی یہاں ہاسپٹل بنانے کی. جو یہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ان کا کام تھا کہ پاکستان میں ہاسپٹل اچھے بنے. تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی قوم کے مائنڈ سیٹ چینج کریں، لوگوں کو لگائیں اس طرف کہ یہ جو لوگ ہمارے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کو کوئی باہر کسی این جی او نے نہیں آ کے ٹھیک کرنا، ان کو ہم نے اٹھانا ہے اوپر. اور صرف میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، ہم نے صرف اس راستے پہ چلنا ہے. کامیابی اللہ دیتا ہے. یہ غلط فہمی ہے کسی کو، یہ تکبر ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. کامیابی تو اللہ دیتا ہے، کوشش انسان کرتا ہے، نیت انسان کی ہے. ابھی جو ثانیہ نے بڑی تفصیل میں بات کی کہ ہم کتنی ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں گے اس میں. ہمارا یہ جو پروگرام ہوگا اس کے اندر مکمل طور پہ ہم ٹرانسپیرنسی رکھیں گے. اور جب لوگوں کو یہ اعتماد ہونا شروع ہو گیا کہ ٹرانسپیرنٹ ہے، آپ دیکھنا یہ پیسہ، یہ جو ہم نے 200 ارب ایلوکیٹ کیا ہے احساس پروگرام کے لیے، انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ یہ پیسہ بڑھتا جائے گا. لوگ آئیں گے، پرائیویٹ سیکٹر آئے گا، لوگ جوائن کریں گے اس کے اندر. انہوں نے جو دوسری بات کی، 42 بلین اور 50 کروڑ ہم اس پہ دے رہے ہیں قرضوں میں. اور آج 490 لوکیشنز میں انشاءاللہ ہم 82 کتنے لوگوں کو 82,000 لوگوں کو ہم آج قرضے سود کے بغیر دے رہے ہیں.
یہ آپ کی انشاءاللہ یہ جو پروگرام آپ کا آغاز کیا یہ ہمارے اس طبقے کے لیے جو کہ جن کے پاس کوئی ایکسیس نہیں ہے، اور ہمارا جو افسوس ہے ہمارے بینکس بھی کمزور طبقے کو قرضے نہیں دیتے، اور یہ جو ہم دیتے بھی ہیں مائکرو کریڈٹ اس کی اتنی زیادہ اس کے اوپر سود دینا پڑتا ہے کہ وہ بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو ریٹرن کرنے کے لیے. لیکن جو ہم نے آج یہ آغاز کیا ہے انشاءاللہ اللہ اس میں برکت ڈالے گا. اور یہ جو پیسہ ہے میں آج آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اس میں جو 200 ارب ڈالا ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو بے نامی پراپرٹیز یہ جو ہم نے اب کیا ہے بے نامی پراپرٹیز کے اوپر، میں آج اناؤنس کر رہا ہوں کہ جو بھی وسل بلور یعنی وہ جو بھی نشاندہی کرے گا کسی بے نامی پراپرٹی کی، جو بھی آج پاکستان میں کسی یا پاکستان کے باہر کسی پاکستانی کی بے نامی پراپرٹی ہے، جو بھی اس کی نشاندہی کرے گا، قانون میں تو ہے کہ وہ جب بکے گی تو 3% اس کے پاس جائے گا. ہم انشاءاللہ 3% سے بڑھا کے رولز چینج کر کے 10% ان کو دیں گے جو بھی بے نامی پراپرٹیز کو کی نشاندہی کرے گا. اور جو بھی پیسہ آئے گا اس بے نامی پراپرٹی سے جو نشاندہی کریں گے وہ سارا ہم احساس پروگرام کے اندر ڈال دیں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ابھی تو 200 ارب ہے، تو جو مجھے نظر آ رہا ہے بے نامی پراپرٹیز، اور انشاءاللہ جو لوگ نشاندہی کریں گے تو میرے خیال میں یہ تو ہمارے جو بجٹ ہے اسے بھی کراس کر جائے گا، جو نیشنل بجٹ ہے اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. اللہ اسی طرح ہماری مدد کرے غربت کم کرنے کے لیے. تو میں آخر میں صرف ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں. ثانیہ بڑی گھبراتی ہیں جب میں کوئی پولیٹکس کی بات کر دوں. زندگی پولیٹکس ہے. جب آپ وہ ایرسٹوٹل کی بڑی فیمس سینگ تھی، اس نے کہا کہ معاشرے میں اگر ظلم ہو اور ناانصافی ہو تو سارے شہری پولیٹکس میں جائیں گے. میننگ جب آپ ظلم اور ناانصافی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں آپ پولیٹیکل ہو جاتے ہیں. اور پولیٹیشین کنٹروورشل ہوتا ہے کیونکہ جو بھی کھڑا ہوتا ہے اس کو پھر جب سٹیٹس کو اس کو اٹیک کرتا ہے. لیکن ایرسٹوٹل نے کہا کہ صرف 2 طبقے نہیں جائیں گے پولیٹکس میں. جب ظلم ہو اور ناانصافی ہو تو سارے شہری جائیں گے، صرف 2 طبقے نہیں جائیں گے. نمبر 1 جو بزدل ہوں، اور نمبر 2 جو خود غرض ہوں کہ ان کی اپنی اچھی کھانا کھاتے پیتے ہیں، اچھے بڑے گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، لنڈن میں چھٹیاں ہیں، علاج باہر ہو رہا ہے آپ کا، باہر پراپرٹیز ہیں، روپیہ گرتا ہے آپ کی دولت اور اوپر چلی جاتی ہے باہر، تو ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی. اور دوسرے وہ جو ڈرتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں وہ آج کل وہ شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ عمران خان اتنی سزا دینا جتنی تم برداشت کر سکتے ہو. یہ مجھے ہر روز میں سنتا ہوں، اتنا کرنا جتنی برداشت کر سکتے ہو. تو میرا ان کے لیے پیغام ہے میں تو موت بھی برداشت کر سکتا ہوں. لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ موت نہیں برداشت کر سکتے کہ اتنی محنت سے اتنی چوری کر کے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے. اب سارا وقت خوف ہے کہ کہیں میں مرنا، جو میں نے پیسہ بھی وہ انجوائے کرنا ہے جو لنڈن میں نے رکھا ہوا ہے اور جو باہر. تو اس لیے میرا آپ کے ان کے لیے پیغام ہے. لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک طرف 6 ٹریلین سے پاکستان میں 10 سال قرضہ چڑھ رہا تھا 30 ٹریلین کا، یعنی ایک طرف ملک پر قرضہ چڑھا رہے تھے، دوسری طرف جو رہن سہن تھا ان کا، لیکن اب قرضہ چڑھا رہے ہیں مجبوری ہے. لیکن اس طرح ہے کہ اگر گھر پہ قرضہ چڑھ رہا ہے تو باپ کو فکر ہوگی نا کہ میں میرے بچوں پہ سارے گھر پہ مقروض ہو رہا ہے، تو وہ اپنے کاسٹ کٹنگ کرے گا، کوئی کوشش کرے گا، کوئی آسٹیرٹی کرے گا، اپنے خرچے کم کرے گا. آپ کے سامنے صرف ایک چیز دکھائیں گے کہ ان کی بے حسی کہ جو انہوں نے ایک طرف قوم مقروض ہو رہی ہے. ابھی میں نے دیکھا کہ ابھی تو یہ سرسری ابھی میں قوم کے سامنے لے کے آؤں گا کہ انہوں نے جب ایک قوم قرضوں میں جا رہی ہے 40 ٹرپ آصف زرداری پریزیڈنٹ ہو کے لگاتا ہے دبئی کے، 40 ٹرپ سارے ہمارے ایکسپنس پہ، اور تقریباً 40 ٹرپ نواز شریف 5 سال میں لنڈن کے لگاتا ہے، اور سارے پبلک ایکسپنس پہ، جس میں ایک ٹرپ پہ 30 کروڑ روپیہ خرچ ہوا.
تو پوائنٹ سارا یہ ہے کہ کس قسم کے باپ تھے کہ جو بیچارے بچوں کے اوپر قرضے اور قرض گھر کو مقروض کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ساری قوم برداشت کر رہی ہے، ہم جا کے لوگوں سے قرضے لے رہے ہیں ملک کو سنبھالنے کے لیے، اور خود وہ خرچہ کر رہے تھے، اس طرح کی یہ اشیاء کر رہے تھے کرپشن کے علاوہ اس ٹیکس کے پیسے پہ، اس لیے لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ میں انشاءاللہ آپ کو ثابت کروں گا، میرا یہ چیلنج ہے کہ میں نے اور شبر زیدی نے یہ چیلنج لیا ہے، کیونکہ شبر زیدی ٹیکنیکل چیز جانتے ہیں، اور میں انشاءاللہ اس کو ٹھیک کروں گا، یہ جو ایف بی آر ہے، میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ قوم جو سب سے زیادہ دنیا میں 5 ملک ہیں جس میں سب سے زیادہ ہم خیرات دیتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ صرف عوام کا ٹیکس کا پیسہ عوام پہ خرچ کر کے، اپنے اوپر ہم خرچے کم کر کے، اور وہ ہم نے شروع کر دیے خرچے کم کرنے، ہم اسی قوم سے پیسہ آپ کو اکٹھا کر کے دکھائیں گے، اسی قوم سے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ قوم ٹیکس بھی دے گی، اور جب پیسہ ہمارا بڑھے گا، وہ سارا ہم نے پیسہ ڈائریکٹ کرنا ہے اپنے احساس پر پروگرام میں غربت ہٹانے کے لیے۔ میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ جو اگلے پروگرامز ہوں گے ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، ہر مہینے نئے احساس کے جو ہم نے ڈفرینٹ ٹائپ پروگرامز ہیں، دیہات کے اندر ہم نے جو خواتین کے لیے ابھی یہ تو قرضے دیے ہیں، جو آگے بھی کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کے سامنے لاتے جائیں گے۔ بہت شکریہ۔